अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान में इलेक्शंस के बारे में मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ चल रही हैं। कोई कहता है हो रहे हैं, कोई कहता है नहीं हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी कभी लगता यूँ है कि नहीं हो जाएँगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आ जाती है बीच में। बाकी लोगों के भी जब बात करते हैं तो कहते हैं हो जाएँगे। कुछ लोग फिर दूसरी तरफ से कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुख्तलिफ़ स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं उससे लग रहा है कि जैसे फिर भी अभी तक भी जो कोई गू-मगू की कैफ़ियत है। तो ये सूरत-ए-हाल है क्या? इलेक्शंस का माहौल क्या है? अभी तक इलेक्शनियरिंग की जो एक्चुअली जो हम स्पीड देखा करते हैं, जो हर तरफ हम देखते हैं एक एक गहमा-गहमी होती है, वो हमें क्यों नहीं नज़र आ रही है? इसके रिलेटेड तमाम जो जुड़े हुए सवालात हैं, वो मैंने सोचा कि आज एक ऐसी शख्सियत के साथ किए जाएँ, जो इन चीज़ों को बहुत अरसे से देख रहे हैं, इनको भाँपते हैं, इनको जानते हैं और वो इलेक्शनियरिंग के प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर करते रहे हैं। मेरी मुराद ये है सरवर बारी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं फ़ाफ़िन के। उसके सरबराह रहे हैं और 2 दफ़ा रहे हैं और आजकल पतन के सरबराह हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। हियर कम्स सरवर बारी साहब। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बारी साहब, बहुत शुक्रिया जी। सरवर बारी साहब, ये जो मैंने कहा कि जो सूरत-हाल इस वक़्त लग रही है, सबसे बड़ा इसका जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि जी क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं? आपकी क्या इत्तलात है? इत्तलात भी और तज्ज़िया भी। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इंतखाबात के बारे में जो है शकूक व शुबहात हमेशा पाए जाते रहे हैं, लेकिन ये जो इंतखाबात हैं, गो कि अभी शेड्यूल आ चुका है, डेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल इसके बारे में कोई आपने शक का इज़हार नहीं करना। और हाँ, कोर कमांडर्स की मीटिंग का आपने जिक्र किया है, उन्होंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो भी हमें कहेगा हम उसको फराहम करेंगे। हाँ, सिक्योरिटी की बात है, जो फौजियों की फराहमी की बात है। लेकिन इसके बावजूद यही सवाल मुझसे हर शख्स पूछता है। तो हाँ। मेरा अक्सर जवाब ये होता है कि आप ज़रा नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से पूछेंगे क्या 8 को वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, तो शायद उनके पास भी इसका जवाब नहीं होगा, हुँ, क्योंकि बहुत ही गैर यकीनी की कैफियत है। ये जो सवाल है, चाहे या आप जैसे बाखबर अफराद हों या आम शख्स हो या कोई बहुत ही स्कॉलर हो, एक सवाल है इलेक्शन होंगे या नहीं, लेकिन इस सवाल के अंदर जो पिनहा चीज़ है वो ये या है कि गैर यकीनी का आसमान है और उस आसमान में क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए मैं समझता हूँ गो के बहुत सारी पेशरफ्त हो चुकी है, इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो आ चुके हैं, डिलिमिटेशन हो चुकी है, शेड्यूल आ गया, नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए हैं, गो के सारी पार्टियों के बराबर तरीके से नहीं हो पाए। लेकिन जी, इसके बावजूद ये जो गैर यकीनी की कैफियत है और यकीनन ये मौजूद है, और इसको दूर करने का एक ही तरीका है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं मिलेगा, हुँ, जब तक ये जो शकूक शुबहात हैं कि कोई लाडला है और कोई नहीं है, नवाज शरीफ साहब के लिए पीएमएलएन के लिए तमाम रास्ते हमवार हैं। या किसी के लिए सिंध में रास्ता हमवार है और किसी के लिए सिंध में रास्ता हमवार नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान का आप जिक्र करें तो, और खैबर हुँ, पख्तूनख्वा में चले जाएं तो कुछ रिलेटिवली वहाँ सिचुएशन बेहतर हुँ, नज़र आती है, लेकिन या बेहतरी से मुराद ये है कि वहाँ ज़रा वो सूरत हाल नहीं है जो सिंध बलूचिस्तान या पंजाब में पाई जा रही है, पंजाब में, लेकिन यकीन वहाँ ठीक पे है। भी लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टियों को नहीं मिल रहा है। तो हुँ, ये बुनियादी जो गैर यकीनी की वजह है, वो मेरी नज़र में ये जो रियासत का जो नारवा सलूक है हुँ, या एक जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं फराहम की जा रही, उसकी वजह से है। जब तक इसको दूर नहीं करता इलेक्शन कमीशन, जब तक अदालतें इस तअस्सुर को दूर नहीं करती, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि लोग, चाहे वो 8 फरवरी से 3 दिन पहले की बात हो, 4 हुँ, दिन पहले की बात हो, तो लोग आखिरी दिन तक शक करते रहेंगे। अच्छा कर देंगे। लेकिन इसमें जो नज़र आ रहा है वो तो लग रहा है कि ऐसी कोई उनकी ना तो नीयत लग रही है, ना कोई मूड लग रहा है। अभी देखें ना जिस तरह बल्ले के निशान के ऊपर जिस तरह
پشاور ہائی کورٹ کو اب اپروچ کیا جا رہا ہے اور ریویو پٹیشن ڈالی جا رہی ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, عمر ڈار کو آج اٹھا لیا گیا ہے, باقی جگہوں پہ یہی سلسلے چل رہے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر رہا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سائلنس, جس طرح کہتے ہیں نا, سائلنس از کمپلسٹی, تو اسی طرح کی جو کمپلسٹی ہے وہ ہمیں ہر جگہ لیول پہ نظر آ رہی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو پھر الیکشن کی تو بات پھر اس کا مطلب ہے بھول جانی چاہیے. دیکھیے یہ تو ظاہر ہے, مطلب جو جس طرح کی صورتحال آج ہے, یہ جس طرح کے کاغذات نامزدگی چھین لینا, پرپوزرز اور جو سیکنڈرز ہیں ان کو اٹھا کے لے جانا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام واقعات تو کل تک بھی ہو رہے تھے. تو جب تک یہ ہوتا رہے گا, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ تمام جو امیدوار ہیں, جو تمام جو شہری ہیں, ان کو نہ صرف یہ کہ جو عدالتیں ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, جو ریاستی ادارے ہیں, وہ سب کے ساتھ برابر سلوک کریں. اب دیکھیے نا, یہ ڈی سیز کو ڈی آر او لگا دینا, اسسٹنٹ کمشنرز کو آر اوز لگانا اور اے آر اوز لگانا, سارے یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر میں سمجھتا ہوں کیا گیا ہے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات کروا رہے ہیں, جب ڈی آر او لگے گا, ڈی سی بھی ہوگا, ڈی آر او بھی ہوگا, تو ڈی سی جو ہے اگر ڈپٹی کمشنر کے ہوتے ہوئے وہی ڈی آر او ہے, تو وہ 2 ہیڈ پہنے ہوئے ہیں, وہ کب ایک ہیڈ اتارے گا, کب دوسرا پہنے گا, انصاف کیسے کرے گا؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں نے بہت دفعہ یہ مختلف پروگراموں میں کہا ہے کہ وہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ایشو ہے بہت بڑا. تو اگر ڈی سی صاحب وہ جو ہے ایک پارٹی کے جو امیدوار ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی اور اس کی جو ساری ڈسٹرکٹ کی پولیس ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ کس پی ٹی آئی کا ممکنہ امیدوار کون ہو سکتا ہے, اس کی ممکنہ سیکنڈر اور پرپوزل کون سے ہو سکتے ہیں, اگر ساری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کی یہ کاموں میں لگ جائے گی تو وہ پھر کیسے کنڈکٹ کریں؟ شہریوں کا انسیکیور فیل کرنا تو لازم ہو جائے گا. تو میں یہ لیکن کیا سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا جب انہوں نے یہ کہا؟ سپریم کورٹ نے تو خود کہا نا جی کہ نہیں, انہی سے آپ الیکشنز کروائیں. سپریم کورٹ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. ججز کی آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, اور اس کے باوجود ان کو اگر نہیں نظر آ رہا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں, مطلب سوائے افسوس کرنے کے, یا جو سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ ہو رہی ہے اس کے, اور لوگ اپنا شہری اور کیا کریں گے. ایک اور چیز بھی ہے سر باری صاحب, وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر 45% کا فرق آ جائے ایک پارٹی کے اور دوسرے کے درمیان, تو پھر ذرا الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کو ریگ کرنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا اس طرح کی صورتحال آپ دیکھیں اس کی وجہ سے یہ ڈیلی ڈیلنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 1 سال پہلے کہ جو گیپ ہے, جو فیورٹ پارٹی ہے اور جو پاپولر پارٹی ہے, جی, ان کے درمیان جب گیپ 30% سے بڑھ جاتا ہے, تو ہمارے ماضی کے تمام انتخابات جس میں یہ فرق 30% کو کراس کیا, یا الیکشن نہیں کروائے گئے, اور اگر الیکشن کروا دیے گئے تو پھر اقتدار اس پارٹی کے حوالے نہیں کیا گیا. جیسے 1970 میں مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے تھے, فرق بہت واضح تھا کہ اگر مغربی پاکستان سے کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ نہ ملتی پھر بھی وہ حکومت بنا سکتے تھے. تو ہم نے پاکستان توڑنا قبول کیا, لیکن ہم نے ایک جو سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان کی, اس کو اقتدار دینا حوالے نہیں کیا. اسی طرح جپتو فرنٹ جو یونائٹڈ فرنٹ تھا 1954 میں ایسٹ پاکستان میں انتخابات ہوئے, وہ 309 میں سے 301 سیٹیں جیت گئے, اور 6 ہفتے کے بعد جنرل غلام محمد نے, گورنر جنرل تھے, انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, سارے سیاسی لیڈروں کو بند کر دیا. پھر بھٹو صاحب جو ہے 1977 کے انتخابات میں 2/3 اکثریت سے جیت گئے, ہم نے مارشل لگا دیا. پھر آپ مسلسل دیکھیں, بھٹو صاحب نے بھی تو دھاندلی کی تھی نا, 30-35 سیٹوں پہ انہوں نے بھی دھاندلی تو کی تھی. وہ 30-35 سیٹیں اگر نکال بھی دیتے تو پھر بھی ان کی 2/3 اکثریت بنتی تھی. وہ تو بھٹو نے بہت ہی گڑبڑ کی تھی, اور وہ قابل مذمت بات آج بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں 97 میں پھر جب میاں نواز شریف صاحب کو 2/3 اکثریت ملتی ہے اور مینج کرنا مشکل ہو رہا تھا, تو پھر مشرف کا مارشل آ جاتا ہے. تو ابھی بھی دیکھیں جو جولائی میں بائی الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر, تو گیپ جو ہے وہ تقریباً 30-40% کا ہو گیا, اور ہم نے
وہ الیکشن تو کروا لیے لیکن اس کے بعد پنجاب کے الیکشن پھر نہیں ہوئے، اور ابھی تک جو بہت سارے پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کروائے. ہم نے اسلام آباد کے انتخابات پولنگ سے 2 دن پہلے ملتوی کر دیے. تو یہ ایک آپ کا جو آپ کی آبزرویشن ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ ان مینیجیبل ہے. اس وقت جو گیپ ہے وہ ان مینیجیبل ہے. پی ڈی ایم کی جماعتیں جب تک آپ مشترکہ طور پر الیکشن نہیں لڑتی، جس کا مجھے امکان نظر آ رہا ہے کہ یہی ہوگا، اس کے باوجود بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 20-25% کا گیپ ہے. اس کو پھر یہ کوشش کریں گے، بیلٹ سٹفنگ کریں گے، لیکن وہ کریں گے تو پھر اس کا ریئیکشن آئے گا، وہ نو بڈی نوز کہ وہ کیا ہوگا پھر. لیکن اس کے علاوہ بھی تو مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 163 طریقے ہیں اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندلی کروا سکتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ بھی تو کئی طریقے استعمال کر سکتا ہے نا جی. یہ ابھی ہم نے کچھ اور دیکھے ہیں، ابھی جو انہوں نے نئی اختراع کی ہے، جو ایجادات کی ہیں الیکشن کمیشن نے، اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، انہوں نے اس میں 163 کو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 200 کے لگ بھگ ہونے والے ہیں. مثلا ہمارے جو 163 طریقے تھے اس میں کاغذات نامزدگی کا چھیننا، لوگوں کو گرفتار کرنا، ان کو اٹھا کے لے جانا، ان کے اوپر تشدد کرنا، اس طرح کے کام نہیں ہوتے تھے اس پہلے 163 میں، ہمیں نظر نہیں آتے تھے. یہ نئی ایجاد ہے، یہ نئی اختراع ہے، ان کو مبارکباد. یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اس کی مبارکباد کا لائق. نوبل پرائز کے مستحق ہیں یہ لوگ. ویسے بھائی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے تو بڑا اتھارٹیرینزم بھی سارا دیکھا ہوا ہے، آپ خود ایگزائل میں رہے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر بڑے زبردست قسم کے اٹیکس بھی ہوئے ہیں، آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے جو ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن، جس میں خواتین کو اٹھا کے لے چلے جانا، بچوں کو جا کے تباہی پھیر دینی ان کی، اور پھر ایک بچہ کو لاہور والا آپ کو یاد ہوگا جو بیچارہ فوت ہو گیا تھا. اس طرح کی جو کریک ڈاؤن ہے، یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے جی ہماری ہسٹری میں؟ دیکھیے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو 77 کے الیکشن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، اس وقت یہ انہوں نے کیا تھا کہ کوئی 35 سیٹوں پر بھٹو صاحب خود بھی لاڑکانہ سے بلا مقابلہ جیتے تھے. اور اسی طرح جو چیف منسٹرز تھے ملتان میں ملتان سے ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے عطا اللہ ملک صاحب نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی سعد حسین قریشی کے خلاف، اس کو اٹھا کے لے گئے تھے، ان کی بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے تھے. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس کے بعد ہمیں وہ نہیں ملتا. پھر یہ جو سچویشن ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں تو انتخابات تو دور دور تک نہیں تھے، اور لیکن جو پکڑ دھکڑ تھی، میرا بھائی میری جگہ پہ اس کو اٹھا کے لے گئے، لیکن میرے بھائی کو کچھ کہا نہیں انہوں نے. ایک ماں ان کو رکھا حوالات میں، لیکن کبھی میرے بھائی نے نہیں کہا کہ ان پر تشدد ہوا ہے یا ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے. لیکن جو اس طرح کی پریس کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہیں، اس طرح کی فاشسٹک جو ہتھ کنڈے ہے، وہ ماضی میں کم از کم جو الیکشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یا ڈکٹیٹرشپ کے لحاظ سے دیکھیں، تو وہ بلوچستان کا ایک ایشو ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کہ وہاں پر فوج کشی بھی کی ہم نے. ڈس اپیئرنس کا ایشو بھی بہت بڑا ہے، جو آج کل اسلام آباد میں بلوچ عورتیں جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے، اس کے ایشو پہ وہ دھرنا دے کے بیٹھی ہیں، اور وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن مطلب اگر باقی ہم دیکھیں ملکی سطح پر تو یہ نہیں تھا. یہ اس طرح کا کریک ڈاؤن خواتین کے پنجاب حوالے میں سے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے. یہ پہلے کبھی اور جس طرح دیکھیں نا خواتین، جس طرح ابھی تک آپ چلیں، وہ خدیجہ شاہ تو چلیں کل آ گئی واپس، لیکن باقی خواتین کے ساتھ بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جس طرح ان کو اندر رکھا ہوا ہے. راشد جو ہیں ہماری جو ہیلتھ منسٹر تھی سابق، یاسمین راشد صاحبہ، ان کو دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں. اور اسی طرح باقی لوگ بھی جو اندر ہیں، کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں بنا ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہوا، اور اس طرح کے جو ہیں کیسز بنا کے جھوٹے. اور یہ تو دیکھیں نا، مطلب اب ایک جس طرح ان کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ کو دیکھیں آپ، کہ وہ بیچاری جو ہیں، وہ ان کو کیا انہوں نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی ہیومن رائٹس لیول پہ بھی، اور اسی سے جڑتا ہوا سوال یہ ہے کہ جو ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ کہاں پہ گئی ہوئی ہیں جی؟ کوئی نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی احتجاج ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے یہ کرٹیسزم کافی عرصے سے ایچ آر سی پی کے اوپر بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان کا جو لبرل اور پروگریسو
ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی یہ کرٹیسزم رہا ہے، ڈان اخبار کے اوپر یہ کرٹیسزم ہوا ہے، اور اس کے بعد ڈان نے ایڈیٹوریل بھی لکھے اس کے بارے میں، لوگوں نے مضامین بھی لکھے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے چپ سادے ہوئی تھی. تو میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہماری روایت کے خلاف تھا. دیکھیے معراج محمد خان یا بہت سارے اور لوگ، میجر اسحاق صاحب جو مزدور کسان پارٹی کے صدر تھے، افضل بنگش ہیں، حبیب جالب ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو بھٹو کے زمانے میں جیلوں میں رہے. لیکن جب بھٹو پر مصیبت آئی ضیاء کے زمانے میں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھٹو نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. انہوں نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے مزاحمت کرنے والا پنجاب کا لیفٹ تھا، پاکستان کا لیفٹ تھا، جس نے ضیاء کے خلاف جو رسول بخش پریجو تھے جو بھٹو کے زمانے میں بھی جیل میں رہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں جن کو بھٹو نے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، ان سب نے بھٹو کی مخالفت نہیں کی. جب ضیاء الحق پاور میں تھا انہوں نے کھل کر بھٹو کی حمایت کی اور ضیاء کی جو فسطائیت تھی اس کے خلاف سٹینڈ لیا، دوبارہ جیلوں میں گئے. تو وہ روایت ہمارے لیفٹ نے اور لبرل حلقوں نے توڑی ہے، اور مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پہ جلوس نکالے جاتے تھے. لیکن اب بالکل ایک ان کی ایک خاموشی، اور وہ سمجھتے نہیں پی ٹی آئی تو ایک کلٹ ہے، دائیں بازو کی جماعت ہے. جیسے کہ بھٹو صاحب بہت کوئی کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھے، اور ان کے زمانے میں جو فاشزم ہوا تھا اس سے پہلے شاید ہی کبھی پاکستان میں ہوا ہوگا. لیکن یہ دیکھیں نا، یہی لیفٹ کا مسئلہ ہے نا، یہی تو لیفٹ کا مسئلہ ہے. اگر کلٹ بھی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں سرور بھائی کہ اگر کلٹ بھی ہے تو انسان تو ہے نا، انسان تو ہوتے ہوئے ان کے رائٹس تو ہیں. یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو صدم جاوید کے ساتھ ہوا ہے، جو بھتیجا شاہ کے ساتھ ہوا ہے، یا عثمان ڈار کی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ہوا ہے، بھائی یہ تو انسانی حقوق کا ایشو ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا یہ جو وکٹم ہے اس کا ریلیجن کیا ہے، یہ تو معاملہ نہیں ہے. وکٹم جو ہے، کیا وہ جو اس کے اوپر کلپریٹ ہے وہ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، غیر قانونی بات کام کر رہا ہے، غیر انسانی کام کر رہا ہے، تو ہم نے تو اس کی مخالفت کرنی ہے، نہ کہ ہم نے وکٹم کو دیکھ رہے ہیں. چونکہ یہ اس کا تعلق غزہ سے ہے اس لیے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل صحیح بات. اچھا، یہ جو ہم نے ایک دیکھا ہے کہ جو لیفٹ کے ساتھ، اور خاص طور پہ لیفٹ کو ریپرزینٹ کرنے والی پیپلز پارٹی، اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی ڈیگریڈیشن ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، تمغہ جمہوریت سے لے کر آپ دیکھیں ابھی تک جو زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہم کانسٹنٹ ڈیگریڈیشن دیکھ رہے ہیں، جن کا کوئی ان کا نظریہ ہے، نہ لگتا یوں ہے کہ جیسے ان کی کوئی اپنی کوئی اپروچ ہے کوئی لیفٹ کے حوالے سے بھی. تو وہ بس صرف اپورچونزم نظر آ رہا ہے ہمیں، اور کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اس لیے اس سے پھر ان کا مستقبل کیا بنے گا؟ پھر لوگوں کی جو ایک اپیل ہے وہ تو ان کی ختم ہو چکی ہوئی ہے. دیکھیے، میں سندھ میں ہمارا کافی کام ہے، بہت دوست ہیں، ان کے ساتھ رابطہ بھی رہتا ہے. میں خود بھی جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرتے رہے ہیں، جا کے لوگوں سے ملتے رہے ہیں، اسٹڈی بھی کی ہے. سندھ کے اندر ہر سندھی جو ہے یہ گلہ کرتا ہے کہ کوئی اور جماعت سندھ میں آ کر کام کیوں نہیں کرتی. ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن جب کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ تو پیپلز پارٹی تو جیتے گی. تو یہ جو ایک سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ جو بالکل پیپلز پارٹی کو واک اوور دے دیا گیا ہے سندھ میں، سندھ انٹیریئر میں. اور جو صورتحال ہے اسرار بھائی، آپ سندھ میں اس وقت جائیں تو جو غربت ہے وہ جس طرح پانی سیلاب کے دوران دریاؤں سے باہر نکلتا ہے، آپ کو غربت لوگوں کے چہروں سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بہت جو مطلب 1.5 سال گزر گیا ہے اور ابھی تک لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور بہت ہی ان کی بری حالت ہے. کسی قسم کی ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی. ان کو ووٹ کیسے پڑے گا؟ لیکن چونکہ مقابلے پہ کوئی نہیں ہے اور اس لیے ووٹ ان کو پڑے گا، وہ جیت جائیں گے، اور پھر وہی جو مصیبت ان کے لیے رہے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی لیفٹ ویب تو بالکل نہیں ہے، لبرل بھی نہیں ہے. تمغہ جمہوریت بی بی بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو دیا تھا، فوج کو، اسلم بیگ صاحب کو. اور جبکہ وہ آئی جی آئی بنا رہے تھے، آئی ایس آئی والے آئی جی آئی بنا رہے تھے.
اور میاں نواز شریف کو پیسے لگا رہے تھے، اور بہت سارے لیفٹ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے پیسے لینے میں. تو یہ جو معاملہ ہے بنیادی طور پر کہ جو جمہوریت ہے، یعنی کہ جو الیکشن ہے، وہ ایک ذریعہ بن گیا ہے جو اپریسر کلاسز ہیں پاکستان میں اپنی جو ان کی ڈی فیکٹو پوزیشن ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، اپنے ظلم کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے الیکشن ایک ذریعہ بن گیا ہے ان کی بالادستی کو ری انفورس کرنے کا. تو اس کو جب ٹھیک تک سول سوسائٹی مضبوط نہیں ہوگی نہیں ہوگی. تب ٹھیک. تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان کو رجیم چینج آپریشن کا نشانہ بنایا گیا، ان کی حکومت ہٹائی گئی، پھر اس کے بعد ان کو گرفتار بھی اب کر لیا گیا ہوا ہے، وہ اندر ہیں. یہ کیا فینومینا ہے؟ عمران خان کس طریقے سے ریزسٹنس شو کر رہے ہیں؟ ان کے اندر وہ جو کمٹمنٹ، کس کمٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر یہ ریزسٹنس کر رہے ہیں؟ اور دوسرا مجھے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے، کیا رجیم چینج کے بعد بڑھا ہے، اور کیا وہ ان کی جو سوچ تھی اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ اسی وجہ سے اس کے ساتھ ڈر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ الیکشنز اگر ہو گئے تو یہ کہیں واپس نہ آ جائے. اس طرح کی سچویشن بھی نظر آ رہی ہے جی آپ کو؟ دیکھیے، ہم نے ایک سروے کیا تھا ابھی حال ہی میں، 1 ماہ ہو گیا تقریباً، اور اس میں جو ہمارے سروے کے نتائج تھے وہ ہم نے تین صوبوں میں کیا تھا. بلوچستان میں ہم نہیں کر پائے تھے، لیکن 3 صوبوں میں جو نتائج آئے وہ 66% عمران خان، اور کوئی 13% میاں نواز شریف، اور اچھا. کوئی 3 سے 4% جو ہے وہ زرداری صاحب اور بلاول ملا کے. تو جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ. کچھ اور سروے بہت ہوئے زیادہ ہی. اور کچھ سروے ہوئے جس میں جو گیپ ہے بٹوین نواز شریف اینڈ عمران خان وہ کوئی 30% ہے، کہیں 25% ہے. لیکن مجموعی طور پر اگر کوئی ایوریج ہم نکالیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو ڈفرنس ہے وہ اپریل میں جب عمران خان کو نکالا تھا تو میاں نواز شریف، اور اس وقت بھی ہم نے ایک سروے اوپینین پول کیا تھا، اس وقت جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ نہیں تھا، 10% کا ڈفرنس تھا بٹوین عمران خان اینڈ دا نیئرسٹ رائیول یعنی میاں نواز شریف. نکالے جانے کے بعد جو انہوں نے ڈیفائنس شو کی ہے، جو انہوں نے مزاحمت کی ہے، جو انہوں نے چیلنج کیا ہے رجیم چینج کے مسئلے کو، اور جو میں سمجھتا ہوں 2-3 قسم کی سپورٹ بیس ہے عمران خان کی. ایک تو وہ جو ہے عمران خان کو ایز اے ہیرو دیکھتے ہیں، صرف پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھتے. ایک وہ قسم ہے. دوسری قسم جو بڑی ہے، جو 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، جو لوگوں نے سفر کیا ہے اور ابھی تک سفر کر رہے ہیں، ایک وہ ہے جو ان کے ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس کیمپ میں چلے گئے ہیں. اور تیسری قسم ہے جو سمجھتے ہیں کہ انٹلیکچولی سمجھتے ہیں کہ عمران خان واز مچ بیٹر دین ریسٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز، اور ان پارٹیوں نے بہت اقتدار کر لیا ہے اور اب کسی نئی پارٹی کو موقع ملنا چاہیے اور اس کو اقتدار میں رہنا چاہیے. تو لیکن جو بنیادی شفٹ آئی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی میں، جو سرج آئی ہے، وہ بنیادی طور پر میری نظر میں وہ مزاحمت ہے. کیونکہ پاکستان میں اپریشن اور انجسٹس اس قدر زیادہ ہے کہ ہر سطح پر اگر آپ دیکھیں، گھروں میں دیکھیں تو خواتین کے اوپر مردوں کی اپریشن ہے، فیکٹری میں چلے جائیں تو آجر اور اجیر کے درمیان ایک اپریسو رشتہ ہے، کہ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو جاگیردار مزارے کا ایک کانفلکٹ ہے. تو لیکن اکثر جگہوں پر لوگ اس آپریشن کو برداشت کرتے ہیں، گو کہ اندر سے ان کے اندر ایک نفرت اور غصہ ہوتا ہے، لیکن وہ غصے کا اظہار بھی نہیں کر پاتے. جب کوئی لیڈر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے اپنے اپریسر کے خلاف، تو لوگ اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل لیول پر اثر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جو نہیں کر سکتے یہ بندہ کر رہا ہے، اس میں ہمارا ہیرو ہے. جیسے گاندھی نے تو آپ کیا، ایکسپیکٹ جناح کر نے رہے تھے، کیا. جی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان اتنی ریزسٹنس شو کرے گا، ڈیفینس شو کرے گا؟ بالکل بالکل. میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ مسنیلی کا خیال تھا کہ he is not going to bow down quickly.
تو واقعی اس نے سٹینڈ لیا ہے اور وہ جینوینلی سمجھتا ہے کہ یہ جو باقی سیاستدان ہیں یہ بہت کرپٹ ہیں اور میں ان سے کوئی لے دے نہیں کروں گا، اور اس لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے. گو کہ میرا اپنا خیال یہ نہیں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. بات چیت تو کر کے چیزوں کو پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور یو نیڈ دیٹ وزڈم ایز ویل. صرف ریزسٹنس ہی کافی نہیں ہوتی، ریزسٹنس کے ساتھ بات چیت بھی چلتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ تھا شروع سے کہ عمران خان کی بڑی اسٹرینتھ جو ہے اس کی نان پولیٹیکل ہونا ہے اس کا، کیونکہ یہ جو یہاں پر عجیب بات ہے کہ کہا جاتا ہے میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. مطلب دنیا میں آپ باہر رہتے ہیں غالباً، دنیا میں کوئی سیاستدان یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا سیاسی بیان تھا، یعنی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور گیٹ اوے ود دیٹ. اس کو اس وقت میرا خیال اقتدار سے جانا پڑے گا، ریزائن کرنا پڑے گا. بورس جانسن نے جب جھوٹ بولا کہ پارٹیاں وہ کر رہا تھا اور قوم کے اوپر پابندیاں لگائی تھی تو اس کو جانا پڑا ہے. تو مطلب پاکستان میں ایون انڈیا میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان جھوٹ بولے اور کہے میرا سیاسی بیان تھا. یعنی کہ اصل میں آپ ایسے نہیں ہیں، یہ سب لوگوں کو دکھاوا ہے، جھوٹ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نئے تھے، کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں. تو اس کو بھی اس کی کمزوری کی بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. ہمارے بہت سارے لیفٹ اور لبرل لوگوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریجڈی ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے اس کا ایک بہت بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ اس کو غیر سنجیدہ لے رہی ہے. لیکن سچویشن اتنی سنجیدہ ہو گئی ہے پاکستان کی کہ جب تک آپ اس کو سنجیدگی سے اس کا ایک ریئلسٹک انالیسز نہیں کریں گے تو اس میں تبدیلی کا کوئی عنصر نہیں نکلے گا اس میں سے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان از ناٹ اے ٹیپیکل پولیٹیشین. he is not interested to make money for himself. اور ابھی تو شوکت خانم کے پیسے بند کیے جا رہے ہیں، اس کی جو ڈونیشنز ہیں ان کے لیے راستہ روکا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے اس سے اور زیادہ ریئیکشن آئے گا. تو کل میرے ساتھ کوئی نون کے یہاں ملتان میں کوئی بزنس مین تھے، بہت بحث کر رہے تھے کہ یہ جو ہے سارا معاملہ جو ہے ہم سب ٹھیک کر لیں گے اور کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آپ کو شاید معلوم ہو کہ سیل کمپنیاں اپنا کاروبار بیچ کے جا رہی ہیں. شیل جو آئل کمپنی ہے وہ بیچ چکی ہے، ٹیلی نور جا رہا ہے، موبی لنک جا رہا ہے. تو بہت ساری ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس سے اور زیادہ معاملات خراب ہوں گے. تو یہ لیکن ہے. آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں سرور باری صاحب کہ یہ جو پورے کا پورا سینیریو آپ کے سامنے ہے، رجیم چینج آپریشن کے بعد کی صورتحال ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے الیکشن کے جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، اینڈ گیم کیا لگتی ہے آپ کو؟ جن لوگوں نے بھی یہ ڈیزائن کیا ہے وہ کیا چاہتے کیا ہیں؟ اب اس کو اینڈ گیم کے طور پر اگر دیکھا جائے تو کیا ان کا رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں، کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جی اس حوالے سے؟ ایکسکیوز می. دیکھیے اس میں میرا یہ خیال ہے، آئی مے بی رانگ، کہ ان کا خیال ہے کہ جیسے تیسے کر کے ہم الیکشن جیت جائیں گے اور پھر ہم ایک پی ڈی ایم کی نئی گورنمنٹ بنائیں گے، یعنی مخلوط گورنمنٹ ہوگی، اور پھر ہم عمران خان کو نبڑ لیں گے. یہ غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سینیریو ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے جو الیکٹورل رول ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن نے کل تک تو نہیں ڈالے تھے اپنی ویب سائٹ پر. اور یہ بھی شنید ہے کہ بہت سارے ڈیڈ لوگ، اور میں نے تھوڑی تحقیق کی، میرا اپنے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2 سال پہلے، ان کا نام ابھی تک الیکٹورل رول پہ موجود ہے. اور یہ ملینز میں ایسے لوگ ہیں جو 88 میں اور 90 میں ہوتا رہا ہے کہ جو یہ سارے آئی جے آئی کے پولیٹیشنز تھے، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ ڈالے ہوئے تھے، جعلی ووٹ جن کو پھر بھگتایا جاتا تھا، ملٹیپل آئی ڈی کارڈ ہوتے تھے. لیکن اب یہ سلسلہ جو 163 مینز ہیں
ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بہت سارے جو آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پولنگ والے دن اکثر جو ووٹر ہے جب وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے سینے پہ اپنی پارٹی کا انتخابی نشان یا کینڈیڈیٹ کی تصویر لگی ہوگی، تو جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ اگر وہ بیلٹ پیپر اس کو دیتے وقت، جس کا 99.9% ووٹرز کو نہیں پتا ہوتا کہ جب اس کو بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے تو یہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیلٹ پیپر کی بیک سائڈ پہ اپنے دستخط کرے اور اپنی مہر لگائے، تو اگر وہ نہیں لگاتا مہر تو وہ ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ہتھ کنڈے ان کے پاس ہیں جس سے یہ کوشش کریں گے کہ جعلی ووٹ بھی بتائیں، جو ڈیڈ ووٹرز ہیں، گوسٹ ووٹرز ہیں۔ جیسے مری میں نے بہت سارے ہم نے یہ پوری تحقیق کی ہے کہ پوٹوار بیلٹ میں ووٹرز کی پرسنٹیج جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ مری میں 78% پاپولیشن رجسٹرڈ ایز ووٹر، اور جیلم میں 75% پاپولیشن ہے بحیثیت ووٹر رجسٹرڈ ہے، لیکن بلوچستان میں 15-20% سے زیادہ اکثر اضلاع میں نہیں ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ جو وائلڈ ویریشن ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پلان ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے، کوئی ایسے نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا پلان تو یہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن جیت جائیں، اس کے بعد ہم نبڑ لیں گے اور آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اگر پولنگ کے دن تک ہم پہنچ گئے تو جو موبلائزیشن ہونی ہے اس کا اثر وہ ہو سکتا ہے جو 77 میں پی این اے کی موومنٹ کے بعد ہوا تھا۔ اچھا، وہ تو پھر کافی سیریس ہو سکتا ہے اور بڑا معاملات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں، بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ اس پہ ہم میرا خیال ہے کہ ایک پروگرام اور بھی کریں گے، اس میں جو 163 طریقے ہیں اس میں سے مختلف طریقے آپ سے سنیں گے، اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ کسی دن ٹائم نکالیں اور اس کے اوپر مزید ہم تھوڑا سا لوگوں کو ذرا ایجوکیٹ کریں کہ کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی باری صاحب، آپ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، خدا حافظ۔